बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल-सत्तार अब्बासी आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। हमारा आज का मौजू है उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात। ये बात इंसानी मिजाज में शामिल है कि वो बाहमी ताल्लुक़ात में अपने और पराए का फ़र्क करता है और इस बुनियाद पर ताल्लुक़ात की नौइयत और तरजीहात तय करता है। लेकिन किसको अपना और किसको पराया समझा जाए, इसका दारोमदार कौमों के अपने तसव्वुर ज़िंदगी, नज़रियाए हयात, कौमी मिजाज, तहज़ीबी व इलाक़ाई पस मंज़र, उसूल व तमद्दुन और वक्त मौजूद की तरजीहात व हालात पर होता है। बाज़ अक़वाम नस्ली यकजहती को इसकी बुनियाद बनाती हैं, बाज़ मज़हब को, बाज़ इलाक़ाई ज़रूरियात को, तो बाज़ दिफ़ाई हिकमत अमली को इसकी बुनियाद बनाती हैं। उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात उस्तवार करने के लिए कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, यही हमारा आज का मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ऊपर लंदन से जनाब ताहा कुरैशी साहिब, जो बहुत ही मारूफ़ फ़िलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं। ताहा साहब बहुत सी कुतुब के मुसन्नफ़ हैं और बहुत से फ़लाई कामों के रूह रवां हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैर उस्मानी साहब, जिनका ताल्लुक़ जामिया अशरफिया से है और बहुत ही मारूफ़ उस्ताद हैं और कारोबारी शख्सियत हैं। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर उज़ैर उस्मानी साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि फ़िक़्ह इस्लामी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात को जांचने और परखने के लिए कौन से उसूल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात का मौका अता फ़रमाया कि हम दीन के बारे में कोई बात कह सकें। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही तरीके से कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही तरीके से हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अब्बासी साहब आपका कि आपने मुझे दावत दी और इस टीवी चैनल का कि जिन्होंने दावत दी। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को बारगाह हक़ में कबूल फ़रमाए। आमीन। आपने सवाल किया कि फ़िक़्ह इस्लामी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात जाँचने के लिए क्या उसूल हैं या कौन कौन से उसूल हैं। बुनियादी तौर पर ये बात समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर एज़ ए जो सरबराह के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर अक़वाम के साथ अपने ताल्लुक़ात मुख्तलिफ़ तरह के कायम किए, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के कायम किए। कहीं किसी जगह पर आपके जो कबाइल थे वो आपके हलीफ भी बने, आपके साथी भी बने। कुछ जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मीसाक़ मदीना जैसा ये जो मीसाक़ था, ट्रीटी था, उसको भी साइन किया। और ऐसी जगह पे जहाँ मुसलमान और काफिर गैर मुस्लिम इकट्ठे थे वहाँ पर उनको तरीक़ा बताया कि आपस में कैसे ट्रीट किया जाए। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इस्लाम का यानी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए और एक मुसलमान का गैर मुस्लिम के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, इस्लाम ने उसके कुछ बुनियादी उसूल बताए हैं। कुछ बुनियादी उसूल होने चाहिए। यही उसूल जो है फिर आपके बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर भी अप्लाई होते हैं कि अगर एक मुसलमान मुल्क का दूसरे मुसलमान मुल्क के साथ ताल्लुक़ हो तो कैसा होना चाहिए। इसमें पहली बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अगर मैं सिर्फ पहले इस पॉइंट की वजाहत करूँ कि हदीस में आता है कि इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, कि मुसलमान क्या हैं, आपस में भाई हैं, भाई हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है कि मुसलमान जो है एक जिस्म के माने, अगर उसकी आँख में कोई शिकायत तो पूरे जिस्म को शिकायत होती है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी जो पूरी दुनिया में ममालिक है, इस्लामी ममालिक आपस में भाई हैं। कतई नज़र के वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, कतई नज़र के वो उनका रंग क्या है, कतई नज़र के वो छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कौन सी क्या करते हैं, आपकी बात समझते हैं नहीं समझते, उनके दरमियान जो मुश्तरक चीज़ है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसकी बुनियाद पर सारे मुसलमान भाई हैं और इस बुनियाद पर शरीयत ये कहती है चूँकि ये भाई हैं तो जैसे एक भाई के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए वैसे ही ताल्लुक़ होना चाहिए हमारा जो स्ट्रेटेजिकली क्या कहते हैं मुसलमानों का आपस में जंग भी नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे टाइम में आ गए आपस में अदावतें बहुत ज़्यादा हैं।
تو آپس میں جنگیں نہیں ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، محبت کا تعلق ہو. یہ ہمیں اسلام اس بات کا درس دیتا ہے. جیسے آپس میں دو بھائی رہتے ہیں، اسی طرح دو ملک بھی آپس میں بھائی ہیں اور ان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے. یہ تو بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی اسلامی ملک کی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی نان مسلم کنٹری کی، تو ان کا آپس میں کیسا ریلیشن ہونا چاہیے؟ اس کا بھی تعلق اس بات سے کہ ہماری عام زندگی میں ہم جو ہے وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں. تو شریعت تو ہمیں اس بات کا کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی کیا کہتے ہیں کوئی مشق بھی کر سکتے ہیں، کوئی اسٹریٹجک جو ڈیولپمنٹ ہے، پلاننگ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. سب چیزوں کی شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو. آپ اس کے ساتھ کاروبار بھی کریں، آپ اس کی مشکل ٹائم میں مدد بھی کریں، آپ اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ بھی دیں، مدد لے بھی سکتے ہیں، مدد لے بھی سکتے ہیں، مدد دے بھی سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. ایک چیز سے شریعت منع کرتی ہے، وہ یہ کہ آپ کا قلبی تعلق اتنا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کے ایمان کا مسئلہ پیدا ہو، آپ کو ایمان کا خطرہ پیدا ہو. نہیں، لیکن جب الائنس ہو گیا تو یہ پھر قلب کیسے آ گیا بیچ میں؟ قلب ایسا آ جاتا ہے کہ جیسے اگر یعنی قلب سے مطلب دلی تعلق، دلی تعلق ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آپ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہو، اور آپ کا خطرہ اس بات سے ہو کہ آپ اپنے دین سے نکل کے خدا نخواستہ کسی اور دین میں داخل نہ ہو جائے، خدا نخواستہ. یعنی عقل کی بنیاد کے اوپر آپ کا الائنس ہونا چاہیے. عقل کی بنیاد پر بالکل الائنس ہو آپ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر الائنس ہو، بالکل جائز ہے. آپ کا تعلیم کی بنیاد پر الائنس ہو، آپ کا کھیل کی بنیاد پر الائنس ہو، آپ کا علم کی بنیاد پر الائنس ہو، ان سب چیزوں کی بنیاد پر الائنس ہو. شریعت کوئی منع نہیں کرتی، آپ کو کہتی ہے اب کریں جو مرضی، لیکن آپ کا الائنس اتنا بڑھ جائے کہ وہ آپ اپنا کلچر آپ کا افیکٹ ہونا شروع ہو جائے اور خدا نہ خواستہ مسلمان اپنے دین سے نکلنا شروع ہو جائے. یہاں پر پرابلم آتی ہے. اس سے تو ناظرین، بنیادی چیزیں دو ڈاکٹر عزیر عثمانی صاحب نے بتائی ہیں. وہ یہ کہ جب بین الاقوامی تعلقات آج کل کے دور میں اگر مسلمان ملک کے ساتھ ہیں تو اس کا تو وہی اصول ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. البتہ جب آپ کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ تعلقات، بین الاقوامی تعلقات استوار کرنا چاہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ عقل کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں، ضرورت کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں، حالات کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کو استوار کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ تعلقات استوار کرتے کرتے عقیدہ متاثر نہ ہو. میں چاہوں گا طاہا قریشی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو اگر مختصراً مغربی دنیا کے جو بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کے جو عناصر ہیں ان سے آگہی فرما سکیں تو ہم آگے پھر گفتگو کریں گے کہ کیسے ہمارے جو اسلام میں دیے ہوئے اصول ہیں اور مغربی دنیا کے جو اصول ہیں ان میں کہاں مماثلت ہے اور کہاں پہ اختلاف ہے. طاہا قریشی صاحب. تھینک یو ویری مچ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی اہم ہے اور ہمیں بین الاقوامی تعلقات، مفہوم اور تقاضے اور یہ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگی اصول ہیں، جہاد ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے مغربی دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلوں گا کہ مغربی دنیا میں کوئی پہلی جنگ عظیم سے 50 سال پہلے اگر آپ لے لیں تو انہوں نے جنگیں کر کر کے انسانیت کی تباہی کر دی اور لاکھوں بندہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور کوئی اصول کاربند نہیں تھا کسی قسم کا بھی کہ کس طرح جنگ کو لڑنا ہے، کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں. اور پھر جنگ عظیم ہوئی، اول ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 ہوئی، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس قدر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور کس قدر ایک مذہب کے لوگ جو کہ یہودی تھے ان کی کس قدر انہوں نے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پوری کمیونٹی کی تباہی اور بربادی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اور یہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے جنگ کے درمیان جنگ سمجھ لیں، یا یہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہٹلر تھا اس نے کی جنگ، لیکن جرمنی ایک عیسائی ملک تھا اور ہٹلر بھی ایک عیسائی خاندان، ایک پادری کا بیٹا تھا.
تو انہوں نے اس وقت بھی کوئی حدود اور قیود نہ رکھی اور یہاں تک پہنچ گئے کہ پہلا ایٹم بم جو ہے وہ مغربی دنیا نے انسانیت کے خلاف جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال کیا. تو اب آتے ہیں تھوڑا سا جو موجودہ حالات ہیں جو کہ قوم کو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو ہم نے ساتھ ملا کر فارمر سوویٹ یونین کی ڈس انٹیگریشن کر دی، اس کی شکست و ریخت کر دی، تو اب ہمارا دشمن آگے کون ہے. تو یہ ان کے جو تجزیہ کار تھے، جو ان کے انالسٹ تھے، جو ان کے جو ریسرچ سینٹر تھے، تھنک ٹینکس تھے، انہوں نے یہ ان کو رپورٹس دی کہ جی اب مسلمان ہے، اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اسلام سے اب ہماری جنگ ہے. تو یہ آن دا ریکارڈ ہے، کوئی میری اپنی تخلیق کردہ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے. جب مسلمان ممالک پر حملے شروع ہوئے ہیں تو جس قدر کارپٹ بامبنگ ہوئی ہے، یہاں سے میں اب اس کو سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ جنگوں میں یہ بھی اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. یہ اب جتنی بھی جنگیں مسلمان ممالک میں ہوئی ہیں یہ ریسورسز کی، وسائل کی جنگیں تھیں. اس میں نہ تو کسی ملک میں یہ کوئی جمہوریت لانا چاہتے تھے، نہ ہی کوئی صدام حسین یا جو کرنل قذافی تھے، نہ ہی ایران کی، نہ شام کی کوئی ٹرنی جو ہے وہ کہہ رہے تھے اس کی ختم کرنی ہے، ہم نے ان کی فسطائیت کو ختم کرنا ہے، وہ جو ظلم و جبر اور استبداد کر رہے ہیں ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. افغانستان میں آخر میں یہ دم دما کے بھاگ گئے سارے اور جا کر طالبان کو حکومت دے دی. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کو صرف دیکھا ہے، کوئی اصول اس میں کار فرما نہیں رہا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی مفاد بھی تو ایک بہت بڑا اصول ہے نا. نہیں، مفاد ایک اصول نہیں ہے جی. مفاد جو ہے وہ آپ ایک اسٹریٹجیکل ایک ڈیسیژن کرتے ہیں اور وہ ذاتی فائدہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ کوئی اصول نہیں ہے. وہ اصول جب شام میں آیا تو وہ اصول ان کو چینج کرنا پڑ گیا. پھر تو اگر اصول ہوتا تو وہ اصول اس پر جو ہے وہ کاربند رہتے ہی ہے. جب شام کی باری آئی ہے تو اصول پھر نہیں تھا وہاں پر، وہاں یہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے تو پیچھے بھاگ گئے. اگر اصول ہوتا تو اس پر کاربند رہتے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ عراق میں اور افغانستان میں اور لیبیا میں انہوں نے کس طرح کوئی قراردادیں پاس کروائیں، اور وہ قراردادیں پاس کروا کے کس طرح انہوں نے ان پر عمل درآمد بھی جو ہے وہ اس قدر جلدی میں کیا کہ اپنے ممالک سے بھی یہ اپنی حکومت، اپنی پارلیمنٹ سے اجازت نہ لے سکے. اور یہی وجہ تھی کہ برطانیہ کے اندر ہمارے جو وزیر خارجہ تھے رابن کوک، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسیژن کرنا ہے، ہم امریکہ کے حکم پر جنگ نہیں لڑ سکتے عراق کے خلاف. تو یہاں پر بھی کچھ با اصول لوگ بستے ہیں، اور انہوں نے کئی لوگوں نے استعفیٰ دے دیا اور پارلیمنٹ سے وہ نکل گئے. لیکن سر ٹونی بلیئر رکا تو نہیں نا. ٹونی بلیئر بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑا رہا امریکہ کے ساتھ. جی ٹونی بلیئر، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ مفادات کی جنگ تھی نا جی. ٹونی بلیئر کا اپنا مفاد تھا ذاتی بھی، اور اس نے جو اس کا جو فرینڈ تھا جارج بش، اس کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے ان کی بنیاد پر انہوں نے کہا. میں نے اپنی کتاب میں ایک جنرل ویلزلی کلارک ان کا حوالہ دیا ہوا ہے کتاب کے شروع میں ہی، یہ جو قیام امن اور اقوام عالم والی جو کتاب ہے، جو میں پچھلے پہلے بھی کئی دفعہ دکھا چکا ہوں. یہ ہے، یہ فری ہے، یہ آن لائن پڑھی ہے tohaqureshi.com پر میری جو ویب سائٹ ہے، فری پڑھی ہے، کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. کتاب چاہیے تو یہ کتاب پاکستان میں یا برطانیہ میں بھی یہ فری ملتی ہے. یہ دیکھیے کہ اس میں ویلزلی کلارک نے کیا کہا. اس نے یہ بیان دیا، ٹی وی پر بیان دیا، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے جی جی، کہ مجھے پینٹاگون سے ایک میمو دیا گیا اور کہا کہ جی ان 7 ممالک سے ہم نے رجیم کو ختم کرنا ہے، رجیم چینج کرنی ہے، حکومتیں تبدیل کرنی ہے. اور میں نے پوچھا کیوں، تو کہتا جی اس کا جواب نہیں ہے، بس حکومتیں تبدیل کرنی ہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. نہیں، جواب تو اس کا وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی بنیادی طور پہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، ہماری ریسنٹ جو پاسٹ ہے، وہ وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کا سارا معاملہ. اب عراق کا جو تیل ہے وہ سارا کہاں جا رہا ہے، کویت کا تیل کہاں جا رہا ہے، لیبیا کا تیل سارا کہاں جا رہا ہے، افغانستان کے ظاہر کہاں پر ہے. تو یہ سارا جو عمل ہوا
اس میں سے انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا، کسی اصول کو سامنے نہیں رکھا۔ جنگوں کے اصول دیکھیے، جہاں پر بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، جہاں پر بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں ایسی جو کہ غیر مسلم تنظیمیں ہیں لیکن وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا فرمانا یہ ہے کہ مغرب جب اپنے بین الاقوامی تعلقات میں اس چیز کا، ہماری جو موجودہ تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ قطعی خیال نہیں رکھتا کہ انسانی اقدار کی رسپیکٹ کی جائے، بلکہ اپنے مفاد کی خاطر وہ تمام انسانی اقدار کو پامال کر دیتا ہے۔ میں مجھے آپ جنگی اصول ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میں بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں بالکل، جنگی اصول اگر بین الاقوامی تعلقات کو سامنے رکھیں اگر آپ، تو یا جو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی اصول اگر آپ انسانی اقدار کے سامنے رکھ لیں آپ، تو یہ ان کو قطعاً کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ کوئی 19 کے قریب عرب جو ہے، جو انہوں نے بتایا، امریکہ نے خود بتایا کہ کچھ زیادہ سعودی لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا ٹوین ٹاور پہ، تو جا کر افغانستان کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب وہ لمبی بات ہو جائے گی، میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہے جو 98 میں پبلش ہوئی تھی، ٹھیک، امریکہ میں پبلش ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جو پائپ لائن ہے تیل کی وہ لانی ہے کیسپین سی سے، اور وہ 25 سال تک پورے یورپ کے لیے کافی ہوگی۔ اتنا بڑا تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہے، 300 ٹریلین کیوبک فیٹ ذخائر ہے وہاں پر گیس کے، لیکن ایران کے ذریعے ہم نہیں لا سکتے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن افغانستان میں بھی طالبان کی حکومت ہے، ہم وہاں سے لانے کے لیے رجیم چینج کرنی ہوگی، تو وہاں پر جو ہے نا مجاہدین کی حکومت تبدیل کر دی گئی، اور دیکھیے یہ 9/11 کا پھر حادثہ ہوا اور یہ کیا تماشا بنا، اور 20 سال تک وہاں لگے رہے۔ کون سی جمہوریت آ گئی، کون سا نیلا جو برقع ہے ان کا عورتوں کا اتار دیا؟ تو کوئی اصول، کوئی انسانی قدر، کوئی جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کا کسی کو کوئی خیال نہیں آیا۔ پاکستان کو بھی دھمکی دی کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ بھی جناب جو ہے نا جی اپنے کھڑے ہو گئے ساتھ ان کے اسلحے لے کر۔ سر آپ کی بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، کہ جو ابھی پچھلے 100 سال کے قریب یا 200 سال کی جو تاریخ ہے اس میں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے، خصوصاً یہ پچھلے 50 60 70 سال میں جو مغرب نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے بین الاقوامی تعلقات کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بالکل پامال کیا ہے، اور نہ انسانیت کا خیال رکھا ہے، بس اپنے مفاد کی طرف ان کی توجہ رہی ہے۔ لیکن ایک چیز طاہر صاحب میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر بعد اس پہ گفتگو کریں گے، اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کے اوپر چاہوں گا کہ وہ روشنی ڈالیں، کہ وہ لگے رہے اس چیز کے پیچھے کہ جی ہمارا اب جو نیا دشمن ہے وہ اسلام ہے، تو ان کی توجہ ادھر رہی تو ادھر سے چائنا کھڑا ہو گیا، وہ تو اب ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو وہ ہے، تو ادھر تو ان کی توجہ نہیں تھی۔ تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا، لیکن میں ذرا اسٹوڈیو آتا ہوں، ڈاکٹر عزیر عثمانی صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات استوار کرنے کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا، ایک فورس تیار کی، اور ان کو دوسری قوموں کی زبانیں سیکھنے کی بھی ترغیب دی کہ جی آپ زبانیں سیکھیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو چند ہفتوں میں ایک ملک کی زبان سیکھ لی تھی، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک مذہبی طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو دوسری تہذیب کی زبان سیکھنے، مثلا انگریزی کے اوپر اکثر جو ہے وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، اور یہ جو لوگ سیکھ پا ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا جی، بات آپ کی 100% درست ہے۔ اگر ہم ذخیرہ احادیث میں دیکھیں، قرآن اور حدیث میں دیکھیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دوسری زبان سیکھنے سے منع کیا ہو، بلکہ اس میں فائدے بھی تھے۔ حتیٰ کہ یہ بات بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے وہ دیکھ کے آئیں منجنیق جو ہے وہ کیسے بنتی ہے، اس کو سیکھیں، یعنی آپ کو جو وار ہے، جو وار کے جو ہتھیار ہیں وہ اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کی سیکھنے کا، ان باتوں کو سیکھنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ تم جتنی تمہارے طاقت ہے اس سے تیار رہو اپنی جنگ کرنے کے لیے۔ چنانچہ علم جو ہے اگر وہ کوئی زبان سیکھنے سے حاصل ہو کبھی منع نہیں کیا، علم جو ہے اگر کسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو کبھی منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے ہاں کبھی شدت پسندی آ جاتی ہے کہ یہ علم سیکھنا، ہاں
یہ علم جو سیکھنا ہوتا ہے یہ اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو، یعنی علم سیکھنا کہ آپ کے کسی کو تبلیغ کر سکیں، اپنی بات سمجھا سکیں، اپنی بات کہہ سکیں، یہ بالکل جائز ہے، اور بلکہ اگر ایسے مواقع پیدا ہو جائیں تو بعض جگہ واجب بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ علم سیکھیں تاکہ دوسروں تک ہم پہنچیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ علم جو سیکھ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، یعنی اصل میں پرابلم کہاں ہے کہ انگریزی زبان جو ہے لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم انگریزی زبان بولیں گے تو ہم انگریز بن جائیں گے، یہ غلط ہے۔ آپ انگریزی سیکھیں، انگریزی کو کل نہ سمجھیں کہ بس یہی کل ہے، سب کچھ یہی ہے، جو انگریزی بولتا ہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں بڑی غلط سوچ ہے جو پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے افراد و تفریق پیدا ہوئی، کچھ لوگ صرف انگریزی سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے انگریزی سیکھی نہیں سیدھے سے، دونوں ہی صورتیں باتیں غلط ہیں۔ درمیان میں میاں نبی کے ساتھ زبان سیکھیں، اور کیونکہ جب آپ کے پاس زبان آپ جانتے ہوں گے دوسرے قوموں کی تو آپ ان کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کر پائیں گے، بالکل آپ ان کے ساتھ معاہدات کر پائیں گے، آپ ان کو سمجھ سکیں گے، ان کے کلچر کو سمجھ سکیں گے۔ بالکل صحیح بات۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ یہاں پہ لینا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو ہم اسٹیبلش کر لیں کہ بین الاقوامی تعلقات کو استوار کرنے کے لیے اسلام میں واضح ہدایات اور واضح اشارات موجود ہیں کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لے سکتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی تعلقات استوار کر سکتے ہیں دونوں طبقوں کے ساتھ، مسلمان ممالک کے ساتھ بھی اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ بھی۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب تک کی گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ممالک غیر مسلم ممالک کے ساتھ معاشرتی معاہدات بھی کر سکتے ہیں، تجارتی معاہدات بھی کر سکتے ہیں، اور اسٹریٹجک معاہدات بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر عزیر عثمانی صاحب اس بات پہ آگاہی دیں کہ اس طرح کے معاہدات جو بین الاقوامی معاہدات ہیں وہ کیوں کر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اہم ہو سکتے ہیں، اور اس کے کیا مثبت نتائج مل سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ اب بات یہ ہے کہ آج کل ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ڈیولپ ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، وچ از ٹوٹلی رانگ۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اگر آپ غور کریں اسلام جو پھیلا ہے بنیادی طور پر یہ ان تجارتی سرگرمیوں، تجارتی معاہدوں کی بنیاد پر پھیلا۔ اچھا، صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے وہ تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور یہ بڑے بڑے تاجر تھے، اور یہ دوسری ملکوں میں جا کے تجارت کرتے تھے۔ ان کے تجارتی جو اسٹریٹجک تعلقات تھے وہ اتنے زبردست تھے، اتنے صاف شفاف تھے کہ اس کی بنیاد پر سامنے والا ان کے معاملات دیکھ کر مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں، آپ کو دیکھیں گے کہ صحابہ کرام جن کا آپ ذکر سنتے تھے ان کی قبریں یہاں نہیں ہیں، ان کی قبریں دور دور ہیں، کچھ کی قبریں تو معلوم ہوتا ہے مکران میں، کچھ ہم نے ہمارا اندرون سندھ جانا ہوا، وہاں پہ ایک بڑا قبرستان ہے، مکری کا قبرستان، تو وہاں پر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اتنی دور۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے، چائنا میں ہے، چائنا میں ہے، وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہے، وہ ایک صحرا ہے۔ وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ وہ ان کے تعلقات تھے، انہوں نے ڈیولپ کیے، ان کے بنیادی مقصد پر کہ زندگی بھی چلے اور ساتھ ساتھ تبلیغ بھی ہو۔ اور حضرت ایوب انصاری قسطنطنیہ فتح ہونے سے قبل وہاں تشریف لے گئے، ان کی قبر وہاں پہ ہے آج بھی وہیں پہ۔ تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور صرف تلوار لے کے کام نہیں ہوتا، تلوار کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تجارتی جو تعلقات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے۔ ان کو بنیاد پر ہم کام کریں گے، آپ کو دین کا بھی فائدہ ہے، آپ تبلیغ ہوگی، اور دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ دنیا بھی آپ کو حاصل ہے۔ ناظرین دیکھیے، ڈاکٹر عزیر عثمانی صاحب نے کتنی اہم بات کی ہے کہ اسلام جو زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی بین الاقوامی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اسلام پھیلا، کہ دنیا بھر کے لوگوں نے ان کے معاملات دیکھے اور ان کے معاملات میں سچائی، اچھائی اور درستگی دیکھی، اور اس سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہوئے۔ مجھے ان کی اس گفتگو کے دوران ہمارے ایک تاریخ کے سالار گزرے ہیں صلاح الدین ایوبی صاحب، ان کا ایک قول یاد آیا کہ جی اسلام پھیلا تو جیسے بھی، لیکن حفاظت کے لیے شاید انہوں نے کہا
کہ ہمیں تلوار کی ضرورت ہے. اسلام کے پھیلاؤ کے لیے تلوار کی کبھی ضرورت نہیں رہی. لوگوں مسلمانوں کے کردار سے لوگ متاثر ہو کر زیادہ مسلمان ہوئے ہیں, اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا. جی بالکل, تلوار رکھ کر کبھی نہیں کہا گیا کہ تم مسلمان ہو, کبھی نہیں کہا گیا, کردار سامنے رکھا. اور محمد بن قاسم کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ جب اس خطے میں تشریف لائے تو لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو کر زیادہ مسلمان ہوئے. لندن چلتے ہیں طه قریشی صاحب کے پاس, اور میں چاہوں گا کہ طه قریشی صاحب ہمارے ناظرین کو آداب سفارتکاری کے جو اصول ہیں اسلامی تعلیمات میں ان سے آگاہ فرمائیں. طه قریشی صاحب. دیکھیے, اس پر کافی ڈاکٹر عثمانی صاحب نے بھی بحث کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کل جو سفارتکاری کا معیار بن گیا ہے وہ تو دھونس پر جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ پہلے والی سفارتکاری کے کچھ اخلاقیات, کوئی بنیاد ہوتے تھے, کچھ اصول و ضوابط ہوتے تھے, حقوق کی بات ہوتی تھی. اب جہاں تک آپ سفارتکاروں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو پوری یونائٹڈ نیشنز, پوری کی پوری جو سلامتی کونسل ہے وہ فلسطین کے حق میں ووٹ دے دے گی. لیکن یہ بدنیتی پر مبنی سفارتکاری ہے امریکہ کی طرف سے, وہ کہہ دیں گے کہ جناب ہم اس کے اگینسٹ ہیں. اب یہ کون سے سفارتکار ان کے وہاں بیٹھے ہیں کہ جن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ لاکھوں بندہ جو ہے اس وقت ملینز کے حساب سے بندہ ڈسپلیس ہو گیا غزہ میں, اور ہزاروں کی تعداد میں 40-50 ہزار بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. جو ریکارڈ ابھی تک بنا ہے, جب بارڈر کھلیں گے انسانی حقوق کی تنظیمیں جائیں گی, ڈاکٹرز جائیں گے, تھوڑا سا کچھ نارملائزڈ ہوگی سچویشن, جس کو ہونے میں میرے خیال میں 20-30 سال شاید لگ جائیں. جی جی بالکل. تو پھر جا کے اصل اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل, اور ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو بچانا. تو جب سفارتکاری اس اصول کی بنیاد پر ہوگی تو پھر جنگیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گی, اور بین الاقوامی تعلقات وہ پھر مضبوط ہو جائیں گے, ان میں مفاہمت پیدا ہوگی. آپ کے سامنے یہ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا, آپ دیکھیے کہ میثاق مدینہ کس قدر وہاں پر سفارتکاری ہوئی ہے, کس قدر جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں. سر ہاں, اسی روشنی میں آپ آداب سفارتکاری جو اسٹیبلش ہوتے ہیں اگر ان سے آگاہ فرما دیں. ہاں وہی میں کہتا ہوں, آپ اس میں آداب سفارتکاری دیکھیں نا کہ کس طرح ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارے سفارتکار اسلامی مملکت کے جہاں جہاں بھی وہ گئے ہیں انہوں نے انسانی حقوق اور انسانی جان اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو سامنے رکھا. بالکل صحیح. جبکہ جو مغرب میں اس وقت جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, اور وہ میرے خیال میں صرف انسانی حقوق ان کی بات ہوتی ہے جہاں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے. جہاں مسلمان کے انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ان کی تمام سفارتکاری اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے. ٹھیک. اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اب آج کل جو سفارتکاری ہو رہی ہے, یہ فلسطین کی مثال آپ کے سامنے ہے, کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے, کہ آپ نے پچھلے دنوں شاید ہمیں کہیں بات ہوئی تھی کہ فلسطین اور کشمیر کو تو بالکل کوئی انسانی حقوق پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ وہ ایسٹ تیمور کا واقعہ تھا, مشرقی تیمور کا, یا جنوبی جو ہے وہ سودان کا واقعہ تھا, تو وہاں ان کو انسانی حقوق فوراً یاد آ گئے اور ان کی مملکتیں قائم کر کے, ان کی ریاستیں قائم کر کے, ان کو ایکسپٹ کر کے ان کو درجہ دے دیا گیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتکار جو بیٹھے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے یہ مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ان کے ہاں نہ انسانی جان کی کوئی قدر ہے, نہ انسانی جان کی کوئی ویلیو ہے. ٹھیک, یعنی ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں آپ کی گفتگو سے کہ اسلام کے اندر جو آداب سفارتکاری ہیں اس کے اندر احترام انسانیت سب سے اہم اور سب سے اوپر ہے, اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سفارتکاری میں احترام انسانیت کا بھرپور خیال رکھیں.
جو کہ اس کے مغرب میں ساتھ ہمیں آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مغرب اس میں کے ہمیں ساتھ جو آپ کہ یہ مفقود دیکھیے، نظر آتی ہے. جی جی اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ عدل و انصاف پر جو ہے جب جاتے تھے ہمارے صحابہ یا کوئی بھی مدینہ شریف سے باہر سفر کرتے تھے جنگ کے لیے یا کوئی بھی پیغام لے کر جاتے تھے، تو ان کو ہمیشہ عدل و انصاف کی تلقین کی جاتی. معاہدہ کہیں کر لیتے تو اس کی پاسداری کا جو ہے وہ ان کو تلقین کی جاتی تھی. اور پھر غیر مسلموں سے اظہار ہمدردی کا ان کو کہا جاتا. یہ کہا جاتا کہ جی بھلائی کے کاموں میں جو بھی وہاں ہمارا نمائندہ گیا ہے وہ بھلائی کے کاموں میں پورا حصہ لے. اور حلف الفضول کی جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی روایت ملتی ہے، اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسانیت کو یہی بات، انسانیت کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے گئے. یہ نہیں سوچا گیا کہ یہاں جو ہے فتح مکہ ہو گئی ہے تو اب تمام کے تمام اصول جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. جنہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی یا ایذا پہنچائی اب ان کو مار دیا جائے گا. یہ ہمارے جو بین الاقوامی اصول مرتب کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر بعد میں صحابہ اکرام خلفاء راشدین کے دور تک، اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بعد میں بھی جب عثمانی سلطنت کو بھی دیکھ لیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 3 بر اعظم پر حکومت تھی اور سب سے زیادہ جو پروٹیکشن ملی یہودیوں کو وہ مسلمان مملکتوں میں ملی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سفارت کاری اب جو آج کل ہو رہی ہے یہ تو انسان دشمن سفارت کاری ہو رہی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ جس میں کوئی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جائے یا انسانی قدروں کو سامنے رکھا جائے. بہت شکریہ طاہر صاحب. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ صحابہ جب جاتے تھے کہیں بھی تو بڑے پراعتماد رہتے تھے اور حق کی بات کرتے تھے اور اپنا جو مطمع نظر ہے وہ بلا خوف و خطر وہ بیان کرتے تھے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے آداب سفارت کاری کے بارے میں. اور بالکل آپ نے معذرت صحیح فرمایا کہ مغرب کی آج کی سفارت کاری بہت ہی مایوس کن ہے. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے ڈاکٹر عثمانی صاحب وہ ہے بین الاقوامی سفارت کاری میں تحائف کا تبادلہ. اگر آپ ناظرین کو اس بین الاقوامی تعلقات میں تحائف کے تبادلے کی اہمیت اور پھر ان تحائف کی یوٹیلائزیشن کے جو اصول ہیں اس کے بارے میں آگاہ فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کا تعلق یعنی بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس میں بھی ہے. اس کا تعلق اس بنیاد پہ بھی ہے کہ آپ کس پوزیشن پر بیٹھے ہیں اور آپ کو جو تحفہ مل رہا ہے وہ آپ کی پوزیشن کو مل رہا ہے یا پرسنل لیول پر مل رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ ہے اور حدیث میں بھی ہے تحادو و تحابو، کہ آپس میں کیا کہتے ہیں ہدیے دو، ایک دوسرے کو تحفے دو اور بتحابو اور آپس میں محبت کرو. تو جب انسان گفٹ کرتا ہے کوئی چیز دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو تو آٹومیٹلی ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اچھا محسوس ہوتا ہے. تو تحفے دینا بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے، اچھی بات بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اب یہاں پر اس بات کو مطمع نظر بنایا جائے، کیا ہم ایسا تو نہیں ہم کسی یعنی ایون آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ کسی آپ ملک کے ساتھ تعلق قائم کیے جا رہے ہیں اور وہی ملک آپ کو مار بھی رہا ہو، آپ کو یا آپ کے مسلمان بھائی کی مدد وہ کر رہا ہو، تکلیف پہنچا رہا ہو، ہم انہیں کو تحفے دے رہے ہوں، انہیں کو سپورٹ کر رہے ہوں، ان کو مدد کر رہے ہوں، کہ اس تحفے وہاں تو نہیں دیے جا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کی اسلحہ خریدنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں. لیکن اس ملک کو اسلحہ بیچنا یا اس شخص کو اسلحہ بیچنا جو آپ ہی کو مار رہا ہو اس کو جائز نہیں ہے اسلحہ دینا. ٹھیک ہے. یہاں بھی اگر ہم کسی کو ایسے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے خلاف کام کر رہا ہے تو ایسی کسی طرح کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنا جائز ہے. یعنی ان ممالک کے ساتھ آپ تحائف کا تبادلہ نہیں کر سکتے کہ جو کسی مسلمان ملک کے خلاف برسر پیکار ہے. جی بالکل، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کا ایک تو خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر تحفہ کوئی ملتا ہے، وصول ہوتا ہے، تو اس بات کو ضرور دیکھنا جانا چاہیے لازمی طور پر کہ تحفہ آپ کی ذاتی شخصیت کو مل رہا ہے یا تحفہ آپ کے عہدے کو مل رہا ہے. ٹھیک. اگر تحفہ آپ کی ذاتی شخصیت کو مل رہا ہے تو وہ پہلے آپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر تحفہ آپ کے عہدے کو مل رہا ہے تو تحفہ پھر آپ کا نہیں، عہدے کا ہے. عہدے کا مطلب ہے جس چیز کا وہ عہدہ ہے پھر اسی مصرف میں وہ تحفہ بھی صرف ہوگا. ٹھیک.
یہ آپ یعنی اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لا ذاتی سکتے. استعمال میں نہیں لا سکتے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یا ہم صحابہ کرام یا ان کی زندگی کو مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرتے تھے. اچھا اس بات میں احتیاط کرتے تھے. ہم نے اکابرین کو بھی دیکھا ہے وہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرتے تھے. اور اس بات کا پتہ کیسے لگایا جائے کہ تحفہ میرا ہے یا عہدے کا ہے؟ یا سمپل بات ہے کہ کیا اگر اس عہدے کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پر ہٹا دیا جائے تو کیا اگر آپ وہاں جائیں یا وہ یہاں آئیں تو آپ کو یہ تحفہ ملتا؟ ٹھیک. اگر تحفہ ملتا، آپ کا ضمیر کہتا کہ ہاں تحفہ مل جاتا تو پھر آپ کا تحفہ ہے. رائٹ. لیکن اگر ایسا آپ کو پتا ہے کہ وہ میں وہاں جاتا یا وہ یہاں آتے مجھے تحفہ نہ ملتا تو پھر یہ تحفہ آپ کا نہیں. ہو سکتا ہے آپ جاتے تو کوئی آپ کو ویلکم کرنے ایئرپورٹ پہ ہی نہ آتا اگر آپ عہدے کے بغیر اگر کسی ملک میں جاتے. بالکل تو پھر آبویسلی آپ کو ڈٹرمن کر لینا چاہیے. بالکل. لیکن ایک پوائنٹ آپ نے کہا کہ تحفے دینے سے، تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا آپس میں. لیکن بین الاقوامی تعلقات میں تو آپ ہو سکتا ہے کسی ایسے نان مسلم ملک کو تحفہ دے رہے ہوں کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ ہو، تو وہاں پہ بھی مطمع نظر جو ہے وہ محبت ہی ہوگا یا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ مطمع نظر یہ ہوگا کہ آپ کے اچھے گیسچر کی وجہ سے، جیسے آداب سفارت کاری کے بارے میں بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو اچھے آداب سفارت کاری سے ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات کو اچھا سمجھے، کنونس ہو، آپ کے لیے فائدے مند ہو. ایسی جگہ تحفہ دینا چاہیے، دے سکتے ہیں. بالکل جائز. بہت شکریہ مفتی صاحب. لندن چلتے ہیں طاہر قریشی صاحب کی طرف. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں معاہدات کی اہمیت بہت نظر آتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ، دومۃ الجندل ہے، معاہدہ نجران ہے. ان معاہدات کی روشنی میں ایسے کون سے انیشیٹوز ہیں جو پاکستان موجودہ دور میں لے سکتا ہے تاکہ پاکستان کے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوں؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، ایسے انیشیٹوز تو وہ قومیں لے سکتی ہیں جو اپنی سیلف ریسپیکٹ، جو عزت نفس کو ریٹین جنہوں نے کیا ہوا ہو. اور بحیثیت ایک قوم کے اب ہماری عزت نفس جو ہے وہ بہت زیادہ مجروح ہو چکی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن سر ہماری اسٹریٹجک اہمیت تو اپنی جگہ پہ ہے سر. چلے ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی بہت ماری، لیکن ہمارے بغیر دنیا کے بہت سے معاملات ہو تو نہیں سکتے. نہیں دیکھیے نا جی کہ وہ اسٹریٹجک اہمیت جو ہے نا، جب ہم کب تک اس کو استعمال کرتے رہیں گے اس کارڈ کو. اگرچہ ہم اس وقت بالکل چائنا کے نزدیک ہیں، ہندوستان کے نزدیک ہیں، افغانستان، ایران ہمارے بارڈرز پر ہے، اور مغرب کو کوئی ایسا ملک چاہیے کہ جو جب ان کو ضرورت پڑے تو وہ اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکے. جس طرح کے پاکستان سے ہی روس کے خلاف یہاں سے وہ U-2 جنہوں نے جو سیارہ اڑایا تھا وہ ہوا ایسے. پھر ہمارے بہت سارے معاہدات بھی ہم نے ان کے ساتھ ایسے کر لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ معاہدات کرنے سے ہماری قوم کو نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا. اس میں جو مفاد پرست ٹولہ ہے، جو مغرب زدہ ٹولہ ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تو بس وہ دیکھیے قاعدہ جب تک سیکولر آدمی تھے تو یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو مولوی نے لگا دیا. یعنی کہ اس طرح کے لوگ اس وقت ہمارے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہیں. لیکن سر وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم آپ کی بات سے ایگریڈ ہے. لیکن سر پھر ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے لیے کیوں مرتے ہیں اگر ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے تو؟ دیکھیے نا جی، اب یہی تو بات ہے نا، جیسے آپ نے پہلے سفارتکاری کی بات کی. یہ سفارتکاری ہوئی ہمارے جو برٹش ہاؤس آف لارڈز کے ممبر تھے، پارلیمنٹ کے ممبر تھے، یا یورپی یونین کے اس وقت کے ممبر تھے، یا اس وقت چودھری سرور تھے جو گورنر تھے پنجاب کے. یہ انہوں نے مل جل کر ہم نے سب نے محنت کی یہاں پر، تو ہمیں وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس یورپی یونین سے مل گیا. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کنسرٹڈ ایفرٹ کسی کام پہ کرتے ہیں اس کو اچیو کر سکتے ہیں آپ. لیکن پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کی اس وقت جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ بیٹھی ہے، ان کو ایک لمحے کے لیے مجھے تو نظر نہیں آ رہا پریکٹیکلی، شاید وہ سوچ رہے ہوں لیکن کہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے، اور وہ پریکٹیکل ریلیف ہو، صرف باتوں کی حد تک نہ ہو. بجلی کے بلوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، گیس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی مہنگائی جو ہے وہ انفلیشن کس طرح آگے بڑھ چکی ہے. تو ہم باہر کے ممالک کے ساتھ کس طرح جو ہے اپنی کوئی سفارتکاری کر سکیں، کس طرح اپنی کوئی بات منوا سکیں گے کہ ہم اپنے ملک میں وہ تبدیلی لے کر آئیں
جس میں کم از کم ہماری عزت نفس تو بحال ہو پہلے. جب آپ کی قومی عزت نفس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی قدر کون کرے گا, آپ کی بات کون سنے گا؟ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے عامت الناس جو پاکستانی ہیں, عام جو پاکستانی ہیں, وہ اس وقت اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ کہ وہ پس رہے ہیں. تو جب ان کو ضرورت پڑے گی ہمارے اداروں کو یا ہماری حکومتوں کو, عام آدمی کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی, اخلاقی جرت کا یہ مظاہرہ اب نہیں کر رہے تو اس وقت یہ کیسے کریں گے؟ سر ٹھیک ہے, نہیں آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم کر سکتے ہیں, بہت سے انیشیٹوز لے سکتے ہیں, لیکن ہمیں ابھی اپنا گھر جو ہے اس کو آرڈر میں لانا ہے اور اس میں استحکام پیدا کرنا ہے. سر بہت شکریہ. میں یہ چاہوں گا, ہمارے پاس آخری چند منٹ ہیں, تو اس میں ڈاکٹر عثمانی صاحب ہمیں یہ فرمائیے کہ ہم لفظ اسلامی حکومت یوز کرتے ہیں, لیکن یعنی مسلمانوں کی حکومت سمجھیے آپ, تو مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں ان کی بین الاقوامی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں, اگر آپ ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کر سکیں. یہ اگر بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مراد کیا ہے کہ تعلقات ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ, ہاں آپ کے بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات آپ کے مضبوط ہوں اور آپ جو ہے وہ بین الاقوامی قوموں کی دنیا کے اندر ایک اچھے مضبوط پلیئر بنے آپ. دیکھیں ایک بات تو فطری ہے کہ آپ کے تعلقات جو مسلمان ممالک کے ساتھ سب کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے, یہ تو فطری بات ہے. صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, مسلمانوں کے ساتھ تو ہونے ہی چاہیے, کنفرم بات ہے. اور جو غیر مسلم ممالک ہیں اس میں بھی جنگ جو ہے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. بلا وجہ ہم اشتعال میں آ کر, یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بلا وجہ اشتعال میں آ کر ان سے لڑائی کریں, جنگ کریں. جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو اچھا ہے تعلقات آپ کے اچھے بنیاد پر ہوں, اچھے ان پر ہوں, تاکہ زر مبادلہ دونوں ملکوں کو حاصل ہو. جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا مفاد متاثر ہو رہا ہے, پاکستان کا خدا نہ خواستہ کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہی ہے, تو اس صورت میں آپ کے لیے بالکل جائز ہے کہ آپ خود ایسے اسٹیپ لیں جو کہ کیا کہتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. ایسے کام کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو ذمہ داری یہ کہ آپ کے تعلقات مضبوط ہونا چاہیے. دوسرا خاص طور پر ایسے ممالک جو مسلمان ممالک ہیں جو مضبوط ہیں یا جن کے پاس طاقت ہے, وہ اپنے آپ کو لیڈر کے طور پر ان کو پیش کرنا چاہیے مسلم امت کے لیے, کیونکہ مسلم امت کو اب ان کے سامنے کوئی لیڈر نہیں ہے. حقیقت ہے کوئی ملک لیڈر نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈ کر رہا ہو ہمارے سامنے. تو وہ میں سمجھتا ہوں ان کو لیڈر کے طور پر پیش کرنا چاہیے کہ یہ بات کر رہا ہے پورے مسلمانوں کی بات کر رہا ہے, اپنی بات نہیں کر رہا ہے, سب کی بات کر رہا ہے. ہمارے پاس طاہر صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, آپ 1-2 منٹ میں اگر آپ میثاق مدینہ کے چیدہ نکات کے اوپر کوئی بات کر سکیں تو میں ممنون رہوں گا. دیکھیے جی, اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم ترین نقطہ ہے نا جی, وہ تو ہے امن و امان قائم رکھنے کا. ٹھیک. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کی تربیت پر زور دیا گیا, مذہب اور معاش کی جو آزادی ہے اس پر زور دیا گیا ہے. فتنہ و فساد کو قوت سے ختم کیا جائے گا, بیرونی حملوں کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا. اب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میثاق مدینہ سے یا ہم جو آخری خطبہ ہے اس کو سمجھ لیں, اور قرآن کی ایک آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کے تناظر میں ان چیزوں کو جانچ کر اپنا لیں تو پھر اس قوم کی جو عزت نفس ہے یہ پھر بحال ہو سکتی ہے, اس کا جو عظمت رفتہ ہے اس کو پھر مل سکتی ہے. اور آخر میں مجھے قدیر شفائی کا شعر یاد آ رہا ہے, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. بہت شکریہ ناظرین, یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے, لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا تھا ہم نے آج کے پروگرام میں مسلمان ممالک کے بین الاقوامی تعلقات کی کیا کیا جہتیں ہو سکتی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. ایک چیز جو بہت اہم ہے, جو طاہر صاحب نے میثاق مدینہ کے ریفرنس سے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نان مسلمز کے ساتھ بھی معاہدہ کیا کہ فساد کے خلاف مل کر جدوجہد کریں گے. یہ ایک پوائنٹ جو میثاق مدینہ کا انہوں نے تذکرہ کیا,
تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان اور مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ تکریم انسانیت کے لیے، عدل و انصاف کے لیے اور امن عامہ کے لیے کسی بھی ملک سے معاہدہ کر سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے جس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی نے بہت توجہ دلائی، وہ یہ کہ بین الاقوامی تعلقات میں مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسوہ حسنہ سے ہمیں سیکھنے اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔